ग़ुज़ात की किताब 13वां बाब उसकी 18वीं आयत से खुदा के फरिश्ते ने मानो और उसकी बीवी के सामने आकर, मैं एक खुशखबरी तुमको बताने के लिए जा रहा हूं, इस तरह से क्या हुआ मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 18वीं आयत से खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। तब मनोहा ने बकरी का वो बच्चा मैं उसकी नज़र की कुर्बानी के लेकर एक चट्टान पर खुदावंद के लिए उनको गुजराना, और फरिश्ते ने मनोहा और उसकी बीवी के देखते देखते अजीब काम किया। क्योंकि ऐसा हुआ कि जब शोला मज़बाह पर से आसमान की तरफ उठा तो खुदावंद का फरिश्ता मज़बाह के शोले में होकर ऊपर चला गया, और मनोहा और उसकी बीवी देखकर औंधे मुंह जमीन पर गिरे। पर खुदावंद का फरिश्ता ना फिर मनोहा को दिखाई दिया और न उसकी बीवी को। तब मनोहा ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था, और मनोहा ने अपनी बीवी से कहा, हम अब जरूर मर जाएंगे, क्योंकि हमने खुदा को देखा है। उसकी बीवी ने उससे कहा, अगर खुदावंद यही चाहता कि हमको मार दे तो सोख्तनी और नज़र की कुर्बानी हमारे हाथ से कबूल न करता, और न हमको ये वाक़यात दिखाता, और न हमसे ऐसी बातें कहता। और उस औरत के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम शमशून रखा, और वो लड़का बड़ा, और खुदावन ने उसे बरकत बख्शी। हम देखते हैं कि उस औरत को एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम शमशून रखा, और लिखा है कि खुदा उस बालक को बरकत देता गया। इन बातों को पढ़ा है, लेकिन अभी जिस सबक को हमने पढ़ा है, हमारी जिंदगी के लिए उसको कैसे काम में लाना है। हमारी जिंदगी में इन बातों को काम में लाने के लिए पढ़े गए कलाम की इन बातों में से आपके लिए तैयार किए गए इस रूहानी सबक को मैं आपको बताऊंगा। क्या आप तैयार हैं? राइट। अब जो वाकया हुआ वो क्या है? पहला, बनी इसराइलियों ने खुदा की नजर में फिर से गुनाह करने की वजह से खुदा ने बनी इसराइल को पलिश्तियों के हाथों में फिर से 40 सालों तक गुलाम होने के लिए सौंप दिया था। यानी ये सब लोग अभी पलिश्तियों के हाथों में गुलाम बनकर हैं, और सालों साल बीत गए, लेकिन कोई भी खुदा से दुआ करके उसको पुकार नहीं रहा है, हमें गुलामी से छुड़ा ले, इस तरह से दुआ करने वाला उस दिन एक भी शख्स वहां पर अब नहीं है। और सालों साल बीतते जा रहे हैं, वो गुलाम बनते जा रहे हैं, लेकिन गुलामी से छुटकारा पाने के लिए कोई भी दुआ नहीं कर रहा है। और सजा पाने पर, पलिश्तियों के हाथों में तड़पते रहने पर ही हम वहां पर देखते हैं कि एक घर के लोग उन गुनाहगारों के बीच, उन सजा भुगतने वाले लोगों के बीच में खुदा के डर और खौफ में वो जीते हैं। और इस तरह से खुदा के डर और खौफ में रहने वाले उस घराने में एक परेशानी आई, और खुदा का खौफ और डर होने से तकलीफें नहीं आएंगी, और कोई भी परेशानी नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे, और कोई भी आजमाइश नहीं होगी, और बीमारियां नहीं आएंगी। ऐसा कोई बताए तो ईमान मत लाना। रूहानी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, और रूहानी सफर में कई बार आजमाइश भी होती है। इस बात पर गौर करें, एक सुनार सोने को ही आग में तपाता है, उसी तरह से असली और सही लोगों को ही खुदा परखता है, और शैतान उनको आजमाइश में डालता है। इस सच्चाई को मत भूलिए। वो लोग खुदा का डर और खौफ मानते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि उनके पास कोई औलाद नहीं थी, और परेशानी और तकलीफों में तड़पते वक्त वो जब खुदा को पुकार रहे थे, खुदा ने उनके आंसुओं को पोंछने के लिए अपने फरिश्ते को भेजा। यानी और खुदा के खौफ और डर में रहकर जीने वालों के लिए हमारा खुदाबंद खुदा अनसुनी नहीं करता। किसी न किसी वक्त खुदा उनकी जिंदगी में जरूर दस्तक देता है। वो उनके आंसुओं को पोंछता है, उनको वो खुशी बख्शता है, और उनकी लानती के बदले उनको बरकत देता है। और सर झुकाने की जगह पर हमारा खुदा उनके सरों को ऊंचा उठाता है, और उनके साथ में वो खड़ा होता है, बरकत देता है। हिम्मत से रहिए। और खुदा की खिदमत करने वाले आपकी जिंदगी में तकलीफों से अगर आप गुजर रहे हैं, तो उन तकलीफों का हल न मिलने की वजह से खुदा की हुजूरी में आंसू बहाने वाले मेरे भाइयों और बहनों,
او ہمارا خداوند بے انصاف نہیں ہے، اور آپ آزمائشوں میں رہیں اور خدا خوش رہے، او خداوند خدا ویسا نہیں ہے۔ اور بنا کسی وجہ کے ہمارا خداوند کسی کو بھی کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت کبھی بھی پہنچاتا نہیں ہے۔ اور وہ گھرانہ بھی بڑی تکلیف اور مصیبتوں سے گزر رہے تھے، اور ایسا دیکھ کر ہمارا خداوند چپ نہ رہا۔ اور اب وقت آ گیا تھا کہ اس باتوں کے لیے، ان کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے، ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ اور ہمارا خداوند منہ دیکھا کام نہیں کرتا، جس طرح اس گھرانے میں وہ آیا۔ آپ کو بھی بھائیوں اور بہنوں، بہت جلدی میرا خدا اپنے آپ کو آپ پر بتائے گا۔ وہ آپ کے آنسوؤں کو پوچھ کر، آپ کی زندگی کی کمزوریوں کو ہٹا کر اور ایک اچھی زندگی خدا آپ کو دینے جا رہا ہے۔ کیا آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا آپ کو بشارت دے گا اور آپ کے دن اچھے ہو جائیں گے؟ رائٹ۔ اب یہ خدا کا فرشتہ ان کے سامنے آ کر منوہا کو دکھائی نہیں دیا۔ یہ کس کو دکھائی دیا؟ اس کی بیوی کو دکھائی دیا۔ دیکھو، تمہیں اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا بخشے گا، یہ کہنے پر اس بیوی نے کیا کیا؟ پھرتی سے آ کر اپنے شوہر سے وہ کہتی ہے، اجی سنیے، ایک فرشتے نے میرے سامنے آ کر، اور اس فرشتے نے یوں فرمایا ہے کہ دیکھ، تو حاملہ ہوگی اور تیرے ایک بیٹا ہوگا۔ اور ایسا کہنے پر اس کے شوہر منوہا نے کیا کہا؟ اولاد 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 کہہ کر تو ہمیشہ روتی رہتی ہے، اور تو اس طرح روتی ہے، شاید تو نے خواب دیکھا ہوگا، اور تجھے کیا فرشتہ دکھائے گا، فرشتہ دکھائی دے گا کیا؟ منوہا نے ایسا کہا؟ اس نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ منوہا کو اس سچائی معلوم ہے کہ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے کسی بات میں جھوٹ نہیں بولے گی۔ جھوٹ بولنا میری بیوی کو آتا ہی نہیں ہے، اور میری بیوی نے اگر مجھ سے کچھ کہا ہے تو یہ 100% سچ ہے۔ اور منوہا کو اپنی بیوی کے اوپر ایک بہت ہی بہتر بھروسہ ہے، اور اس کا خاوند منوہا اس بات کو مانتا تھا۔ اب منوہا نے کیا کیا؟ خداوند، تو نے میری بیوی کو بشارت دی ہے، آپ ایک بیٹا بخشنے پر ہیں جہاں کوئی بھی اب امید نہیں ہے، اور ایک اولاد ملے گی ایسا کہنے کا موقع نہ ملنے پر بھی اس نے خدا پر ایمان رکھا۔ کئی بار ہماری زندگی میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا حل ملے گا سوچ کر، اور جواب ملے گا، اور ہمارے لیے بھی اچھے دن آئیں گے یہ سوچ کر، اور جب ہم اپنے چاروں طرف کے حالاتوں کو دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے بھروسہ نہیں ہونے پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس طرح سے بھروسہ کرنے پر ہم خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھنے پائیں گے۔ اور منوہا نے بھروسہ کرنا مشکل ہونے پر بھی خدا کی باتوں پر یقین کیا، اور بڑا ایمان رکھ کے اس نے دعا کی، ایک بار پھر سے تو ہمیں بتائے گا، ایک بار پھر سے اپنے فرشتے کو تو بھیجے گا، کس لیے؟ آپ جو بیٹا ہمیں بخشنے پر ہیں اس کے ساتھ ہمیں کس طرح سلوک کرنا ہے، اس بچے کی پرورش ہمیں کیسے کرنا ہے، ہمیں بتانے کے لیے پھر سے ایک بار آپ اپنے فرشتے کو بھیج دیجئے۔ ایک عجیب سی دعا ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ اے خدا، آپ کیا کرو گے؟ وہ ایسا نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خدا، مجھے کیا کرنا ہے بتائیے۔ ایک باپ کی شکل میں میری کیا ذمہ داری ہوگی، اور ماں کی شکل میں میری بیوی کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور ایک ماں باپ کی شکل میں ہم جو بیٹا آپ بخشیں گے اس کی پرورش کس طرح کرنی ہے، ہمیں بتائیے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی ایک دعا انہوں نے کی۔ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں خدا کو ہی کرنا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ اے خدا یہ دے، خداوند یہ کر دے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اے خداوند یہ کر دے، ویسا کر دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے، یہ تمام چیزیں کہتے ہیں۔ ہمیشہ انسان خدا کو ہی مانو کہتا رہتا ہے اور خدا سے مانگتا رہتا ہے، اور ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، یہ مانو ایک طرفہ کی جانے والی دعا ہے۔ لیکن منوہا نے جو دعا کی، آپ اس کو دیکھیے، اس کی خوبی، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمیشہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے خدا ہی کرے گا، آپ بس یہی چاہتے ہیں۔ لیکن خدا نے جب وعدہ کیا ہے تو خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، آپ اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، میری زندگی کے لیے خدا کے پاس اچھے خیالات ہیں، اچھی باتیں ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور اب میں کیا کروں تو چاہتا ہے، اور میں کیسے جیوں خدا کیا چاہتا ہے، اور میری زندگی سے اگر خدا کا مقصد پورا ہونا ہے تو اب میری ذمہ داری کیا ہے۔
اور مجھے کس طرح سے دعا کرنا ہے، کس طرح سے جو مجھے خدا کی عبادت کرنا ہے، اور پھر کس طرح سے خدا کے لیے ایماندار ہو کر کے جینا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، ایسے پوچھنے والے کون ہیں؟ منوہا معلوم کر رہا ہے میں کیا کروں؟ خداوند آپ معجزہ کریں گے، آپ نے کہا یہ بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اے خداوند جب آپ یہ معجزہ کریں گے تو اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ کیسی اچھی روحانی، اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے کہنے پر خدا نے پھر سے اپنے فرشتے کو بھیج دیا، اور اس طرح آنے پر مانو نے ایک سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اور تب فرشتے نے اس سے فرمایا میرا نام تو عجیب ہے۔ غور سے سنیے، خدا کے کلام میں پرانے عہد نامے میں جہاں پر بھی فرشتہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے تو وہ کوئی فرشتہ اور کوئی دوسرا نہیں بلکہ خداوند ییشو مسیح وہاں پر ہیں، خداوند ییشو مسیح ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہا میرا نام تو بڑا عجیب ہے۔ ہاں، میرا نام بتانے کا ایک صحیح وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب میں اپنے نام کو بتاؤں گا، اور تب تک میرا نام بتانے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں میں جلدی آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ اچھا ہے، نام نہیں بتایا تو نہیں، لیکن قربانی کریں گے یہ کہنے پر، اس طرح سے قربانی کرنے پر، اور اس طرح سے آگ جب کہ وہ آسمان کی طرف اڑ رہی تھی، اس میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ اس مذبح کے شعلے میں سے اوپر اٹھ کر وہ پھر سے آسمان میں چلا گیا، اور اسے دیکھنے کے بعد تب مہنو یہ جان سکا کیا کہہ کر، اور میں نے اور تم نے جس سے بات کی وہ خدا کا فرشتہ نہیں، لیکن وہ تو اپنے آپ میں خداوند خدا ہے۔ اور ایسا کہہ کر فوراً اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر، دیکھو ایک بات بتانی ہے۔ کیا ہے؟ تم کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہو؟ تم کیوں اتنے سہمے ہوئے ہو؟ کیا ہوا؟ اب ہم مر جائیں گے۔ کیوں مر جائیں گے؟ اور خدا کا دیدار کر لینے والا شخص، اس کے لیے جینا ممکن نہیں ہے۔ ہم مر جائیں گے۔ 3 باتوں کو میں بتاؤں گا، لکھنے والے بڑے غور سے لکھیں۔ خوف کھانے والا شوہر، ہمت دینے والی بیوی، اور پیدا ہونے والا بیٹا۔ 3 باتیں۔ پہلا، خوف کھانے والا شوہر۔ اور جیسے ہی خدا کا فرشتہ مذبح کے شعلے سے اوپر گیا، اس کا شوہر منوہا اب ڈر گیا۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، اس دن حضرت یعقوب جب خدا سے رات بھر دعا کرتے رہے، انہوں نے کیا کہا؟ ہاں، میں نے خدا کو یہ اپنے سامنے دیکھا ہے، پھر بھی میں زندہ ہوں۔ یہ میرے خدا کا فضل ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ خدا کو دیکھنے والا زندہ رہے گا؟ دوسرا، جب گدون نے خدا کے فرشتے کو دیکھا تو کیا کہا؟ وہی بات، خدا کو دیکھ کر میں زندہ رہ پایا۔ اور یشعیاء نبی کی کتاب اس کے 6ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، جب یشعیاء نبی خدا کی اس دیدار کو کرتے ہو کہتے، ہائے میں ناش ہوا، میں نے خدا کو دیکھا ہے، کیونکہ میں ناپاک ہونٹوں والا ایک شخص ہوں، میں ناپاک ہونٹوں والے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، میں تو مانو ناش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں ان لوگوں کے ایمان کی بنیاد یہ تھی کہ گناہگار شخص خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر دیکھے گا تو اس کے لیے جینا ممکن نہیں ہے۔ اور ابھی حقیقت میں شوہر منوہا وہ بڑا ڈر رہا تھا، لیکن یہ ڈر گناہ کے سبب سے پیدا ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ وہ ڈر ہے جو خدا کے لیے عزت ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس سے پیدا ہونے والا یہ ڈر ہے۔ یہ کون سا ڈر ہے؟ اس کو خدا کا خوف کہا گیا۔ کیا یہ آج کے لوگوں میں ہے؟ ایسا کہیں گے؟ کیا لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں؟ کیا وہ خدا کی حضوری میں ڈرتے ہیں؟ کہیں گے؟ اور کیا وہ خدا کے نام کا خوف رکھتے ہیں؟ کہیں گے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کے نام کو فضول میں اپنی زبان سے لیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو خدا کے نام سے قسمیں کھاتے ہیں، کہتے دیکھو خدا کی قسم، ہاں اسی خدا کی قسم، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے خداوند خدا کہنے والے، اور ہر چھوٹی بات کے لیے جیسس کہنے والے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے گاڈ ایسے کہنے والے نہیں ہیں کیا؟ کون ہے یہ؟ وہی ہیں جو خدا کا خوف نہیں رکھتے،
خدا کا خوف ان دنوں میں کلیسیا کے لوگوں میں ہے کیا، یہ کہیں گے؟ آپ غور کریں، کلیسیا میں آ کر لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں خدا کی حضوری ہے، اس کا خوف رکھنے سے کیسے بیٹھنا ہے، بڑے سلیقے سے تم کو بیٹھنا ہے، بڑی حلیمی سے تم کو بیٹھنا ہے۔ اور ایک تو پیروں کو پھیلا کر بیٹھتا ہے، اور دوسرا ہے جو پیر کے اوپر پیر رکھ کر ہلاتا رہتا ہے بازو والے کو جیسے مانو لگ جائے گا۔ اور خدا کے ہیکل میں پیر کے اوپر پیر ڈال کر بیٹھنا، تم کیسی ضرورت کرتے ہو اس کی حضوری میں، بتائیے، تم خدا کے گھر میں۔ بخت سنگھ جی اپنی زندگی میں کبھی بھی خدا کی حضوری میں موجودگی میں پیر پر پیر ڈال کر وہ نہیں بیٹھے۔ ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی بہت ہی ہمت سے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اور کیونکہ آسمان خداوند خدا کا ہے اور زمین اس کے پیر رکھنے کی چوکی ہے۔ اب مجھ جیسا شخص اس خدا کے تخت کی طرف دیکھ سکتا ہے کیا؟ اور خدا کے بڑے خادموں نے بہت بڑی بڑی خدمات کی ہیں کہیں تو، لیکن یہ ضروری ہے کہ انہوں نے خدا کا بہت ڈر مانا ہے۔ اور آج کے دنوں میں کلیسے میں جانے سے، خدا کے ہیکل میں جانے سے، میں خدا کے گھر میں خدا کی موجودگی میں جا رہا ہوں، اور ایسا خوف کتنے لوگوں میں آتا ہے۔ اور ہاں، اسکول جانے والے بچے کو ڈر ہوتا ہے کہ دیری سے جائیں تو ماسٹر صاحب ماریں گے، اور آفس جانے والے ملازم کو معلوم ہے کہ اگر دیر سے جائیں گے تو جو ادھیکاری ہے وہ اس کو ڈانٹے گا، اور کمپنی میں کام کرنے والے کرمچاری کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر دیر سے جائے گا تو اس کی تنخواہ کٹ کر لی جائے گی، اور وہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اور زندہ خداوند خدا کی ہیکل میں دیر سے جانے والوں کو ڈر ہے کیا، یہ کہیں گے؟ اور زندہ خداوند خدا کی حضوری میں جا رہا ہوں، اگر دیر سے جاؤں گا تو خدا کی نظریں مجھ پر ہوں گی اور خدا مجھ پر غصہ کرے گا۔ ایسا خوف کیا انسان رکھتا ہے، بتائیے؟ کتنے لوگ ہیں جو کلیسا میں دیری سے جاتے ہیں؟ ماں باپ، تم اپنے بچوں کو اسکول دیر سے بالکل نہیں بھیجتے ہو، اور شوہر اور بیوی، تم اپنے کام پر، نوکری پر دیر سے بالکل نہیں جاتے ہو، اور آپ سب جو نوکری کرنے والے اور جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ بالکل بھی دیر سے نہیں جاتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری کو آپ اتنا ہلکا جانتے ہیں، اور 10 بجے عبادت کا وقت ہے اور تم 10:30 بجے جاتے ہو، اور کیا آپ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں اس لیے؟ اور 10 بجے عبادت کا وقت بتاتے آپ 11 بجے جاتے ہو، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ آپ خدا سے بڑی محبت کرتے ہو، اور 10 بجے عبادت کا وقت ہے بتائیں تو 12 بجے جاتا ہے، اس کے بعد 12 بجے سر کو اندر رکھتا ہے صرف برکت پانے کے لیے، اور 12 بجے تک باہر ہی رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے۔ جب پادری صاحب کہتے ہیں کہ اب خداوند کی محبت اور روح القدس کی صداقت، بس جلدی سے اندر آتا ہے، پورا باڈی باہر رہتا ہے، سر کو اندر کر دیتا ہے۔ کیا چاہیے؟ برکت پانے کے لیے۔ ایسے برکت ملے گی کیا؟ باڈی باہر ہے، سر کو اندر گھسا دیا اور کہتا کہ اے خدا برکت دے، خدا نہیں دے گا۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، خدا کے ہیکل میں دیر سے جانے والوں کی زندگی میں کیا خدا کا خوف ہے؟ بتائیے۔ ہمارے کیلوری ٹیمپل میں 6 بجے عبادت کا وقت ہے، اور 6:30 بجے تمام دروازے ہم بند کرا دیتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، اور اس طرح سے دروازہ بند کر دو، پہلے بہت سارے لوگ جو ہے جھنجٹ کیے، اور خدا کے ہیکل میں دروازہ کیا لگانا، سنیما ہال میں گیٹ لگاتے کیا نہیں لگاتے، اور سنیما ہال میں بھی فلم شروع ہونے کے بعد گیٹ لگا دیتے ہیں، اور کمپنی میں دروازہ بند کر دیتے ہیں، اسکول میں بھی گیٹ جو ہے بند کیا جاتا ہے، لیکن خدا کے ہیکل میں دروازہ لگا دے تو کیا لوگ آئیں گے؟ اور کیا لوگ پادری صاحب کو جینے دیں گے؟ میں نے کلیسیا میں بتایا کہ اگر تم زندہ خداوند کا خوف رکھتے ہو تو 6:30 بجے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس لیے جو بھیتر آنا چاہتے وہ پہلے آ جائیں، اور دروازہ بند ہونے کے بعد آپ باہر کھڑے مت رہیے۔ اور ہماری کلیسے کے ممبران نے میری ان باتوں کو سمجھا، 6 یا 6:15 بجے تک اندر آ جاتے ہیں، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں اندر آ کر بیٹھتے ہیں، وہ بڑی دور سے بھی آتے ہیں، 5 گھنٹے 6 گھنٹے کوئی 8 گھنٹے سفر کر کے تھک کر دور دراز سے آتے ہیں، اس لیے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھول کر پھر سے ان کو اندر آنے دیتے ہیں۔ اب 8 گھنٹے سفر کر کے آئے ہیں اور آنا ہے، اس امید کو لے کر وہ آئے ہیں۔ ہاں، گاڑی میں پنچر ہوا یا کسی دوسری وجہ سے کچھ دیر ہوئی تو کیوں، خداوند کلوری ٹیمپل کو اتنی برکت دے رہا ہے کیونکہ یہ خدا کی محبت سے بھری ہیکل ہے۔ آج ان تمام باتوں کو سننے والے خدا کے لوگوں میں کہتا ہوں، کیا تمہارے اندر خدا کا خوف ہے؟ اس میں لگن ہے کیا؟ خدا کی موجودگی، خدا کا ہیکل کہنے پر ڈر ہے کیا؟ سنیے، اگر آپ خدا کا خوف نہیں رکھتے اور خدا کے لیے لگن نہیں ہے، تب خدا کے خادم سے بھی آپ کو ڈر نہیں ہوگا، اور خدا کے ٹھہرائے ہوئے اس خادم چرواہے سے آپ کو ڈر نہیں ہوگا۔
اور یہ سچ ہے کہ جن کو خدا کا خوف نہیں رہتا وہ خدا کی خدمت کی پرواہ بالکل بھی نہیں کریں گے اور وہ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ خبردار! ایک طرف تم ایسی زندگی کو جیتے ہو جس میں خدا کا کوئی خوف نہیں پایا جاتا اور خدا کے ٹھہرائے ہوئے خادموں سے بھی اپنی مرضی مطابق باتیں کرتے ہو، یہ تمہارے لیے اچھا بالکل نہیں ہے۔ اور الیشا نبی ایک دن جا رہے تھے اور جب ایک پہاڑ کی چڑھائی پر حضرت الیشا وہاں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگوں نے اور جوان لڑکوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، اور شاید خدا کے خادم کے سر پر بال کم تھے، وہ ان کو ہے چندوے کہنے لگے۔ اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک خدا کے ایک نبی کو اور خدا کے خادم کی مذاق کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہوئے، اور خدا کے خادم کو کہتے ہیں کہ ہے چندوے۔ اور ایسا کہنے پر اس دن کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ 40 لوگوں سے زیادہ وہ جوان بچے مارے گئے۔ کس لیے؟ انہیں خدا کا خوف، خدا کا ڈر بالکل نہیں ہے۔ اور اب خدا کے خادم سے کیا ڈرنا؟ ایسے ہیں کہ آج ہمارے کوئی بیچ میں؟ اور خدا کا خوف نہ ماننے والے، خدا کے داس سے نہ ڈرنے والے، اور خدا کے خادم سے من مرضی بات کرنے اور نکتہ چینی کرنے والے، الزام لگانے والے لوگ، خبردار! یہ بھلا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ منوہا ڈر رہا تھا، اس کے ڈر میں خدا کے لیے محبت ہے، جذبہ ہے۔ اس دن خدمت کرنے والے ایلی کے بیٹے وہ خدا کی خدمات کر رہے ہیں، قربانیوں کو چڑھا رہے ہیں اور خدا کے ہیکل کے کام میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان پر کیا نہیں ہے؟ ڈر نہیں ہے۔ کس کا ڈر نہیں ہے؟ ان کو خدا کا ڈر نہیں ہے۔ ہم خدا کے ہیکل میں ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، اور ہم خدمت کر رہے ہیں، اور ہم خدمات کر رہے ہیں، اس بات پر کوئی غور نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے ہیکل میں آنے والی عورتوں کو ان کو اپنی باتوں میں پھنسا کر ان کے ساتھ آخر میں انہوں نے غلط کام کیا۔ ہائے! ایلی کے بیٹوں کو تو خدا کی خدمت کرنا تھا، لیکن خدمات کے لیے آئے وہاں پر عورتوں کے ساتھ ہی انہوں نے غلط کاموں کو انجام دیا۔ اور ایسے لوگوں کو خدا کی خدمت کے لیے کوئی جذبہ، کوئی عزت نہیں ہے، خدا کا خوف ان کے پاس نہیں ہے، خدا کی موجودگی کا احساس نہیں ہے۔ خدا کے ہیکل اور خدمت کو اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہ تب خدا نے اس دن ان کے ساتھ کیا کیا، اور خدا ان کو دیکھ کر کیسے نہیں پایا، اور ایک ہی دن میں خدا نے ان کو ختم کر دیا۔ خبردار میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کی حضوری میں ذاتی وقت، خدا کی پاک ہیکل میں اپنے پاک من سے اس پاک خدا کے لیے آپ اس کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سچائی کو مت بھولیے۔ اور جس خدا کی خدمت ہم کرتے ہیں وہ پاک ہے، اس لیے ہمیں بھی پاکیزگی سے جینا ہے، یہ مان کر، اور خدا چاہتا ہے، اس لیے پاکیزگی کو لے کر خدا کے ہیکل میں جانا یہ اچھا ہے۔ اور خدمتگاروں کی مدد کرنے والے، ان کے ساتھ مل کر کے مددگار لوگ، خدمت کرتے وقت میں اور کوائر میں رہنے والے، کوائر میں شامل ہوتے وقت میں یا ساز آواز بجاتے وقت میں، اور اپنے باجو ساز آواز کو بجانے والے، گاؤں میں جا کر سیوا کرنے والے، خبردار! آپ خدا کی خدمت میں شامل ہو رہے ہیں، اور خدا پاک ہے اس لیے، اور جو خدمات آپ کرتے ہیں وہ پاک ہے اس کو جان کر، اس لیے اس پاک خدمات میں ناپاکیزگی سے شامل ہونے پر اور برے کاموں کو کرنے کی جگہ دینے پر یاد رکھو کہ میرا خداوند تم کو پھاڑ ڈالے گا۔ اور اس دن خدا نے ایلی کے بیٹوں کے ساتھ وہی کیا ہے۔ کیا آج خدا کی خدمات کے لیے بھے اور بھکتی؟ کیا خدا کی خدمت اور خدا کے ہیکل کہنے پر آپ کے اندر اس کا ڈر اور خوف ہے؟ افسوس کی بات ہے کلیسیاؤں میں آج اس کی کمی ہے۔ خدمتگاروں میں خدا کا ڈر کم ہوتا جا رہا ہے۔ خدمتگاروں کے ساتھ جو مدد کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی خدا کا خوف اور ڈر کم ہو رہا ہے۔ میں خدا کے نام سے التجا کرتا ہوں کہ ہم جو خدمتگار لوگ ہیں، جتنا زیادہ ہم خدا سے ڈریں گے، اسی طرح سے ہم خداوند کی کلیسیا کو بھی خدا کے ڈر اور خوف میں آگے بڑھا پائیں گے۔ ہم جو خدمتگار ہیں اور خدا کی پرواہ کیے بنا اگر جئیں گے تو جانیے کہ کلیسا کو اپنے ہاتھوں سے ہی ناش کرنے والے ٹھہریں گے۔ ہمارے پاک عزیز خداوند خدا، ایک گھرانے کی معرفت آپ نے ہمیں روحانی سبق کو سکھایا ہے، آپ کا شکر کرتے ہیں۔ اس کلام کو سننے کے بعد ہر ایک گھر میں تسلی، میل ملاپ، اطمینان، پیار اور محبت کو بخش دیجیے۔
اور مانو کی طرح ہر ایک شوہر اس کی بیوی کی طرح ہر ایک بیوی۔ اس طرح بننے سے اپنی زندگی میں معجزوں کو دیکھیں گے۔ اے خدا، ایسا بننے کے لیے ہر ایک گھر کو آپ بشارت دیں، ان کو برکت دیں۔ مسیح یشوع کے وسیلے میں مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ: کیلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔